औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी तबलीग से लेकर कश्ती बनाने और अज़ाब खुदा के नाजिल होने तक का मुकम्मल वाक़या। कुरान करीम की बहुत सी आयात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है और ममनूई तौर पर कुरान पाक की 29 सूरतों में इन अज़ीम पैगम्बर के बारे में गुफ्तगू हुई है। उनका नाम 43 मरतबा कुरान पाक में आया है। मुफस्सिरीन व मुकस्सिरीन ने लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ़्फ़ार या अब्दुल मुल्क या अब्दुल आला था और नूह का लक़ब उन्हें इसीलिए दिया गया क्योंकि वो साल हर साल अपने ऊपर या अपनी कौम पर निहाव गिरिया करते रहे। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम लामिक था, दादा का नाम बतौशलिक और परदादा का नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बसनद हसन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 300 बरस तक अपनी कौम को खुदा की तरफ दावत देते रहे, लेकिन कौम ने उनकी दावत कबूल ना की और उन्होंने चाहा कि उन पर नफरीन करें। उस वक्त उन पर तुलुए आफ्ताब के करीब आसमानी अव्वल के फरिश्तों में से 2000 गिरोह नाजिल हुए। वो उस माए मलाइका में से थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुम कौन लोग हो? तो उन्होंने कहा कि हम आसमानी अव्वल के फरिश्ते हैं और आपसे सिफारिश करते हैं कि आप अपनी कौम पर नफरीन ना कीजिए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, मैं इनको 300 साल की मोहलत दी। 300 साल हो गए और वो ईमान ना लाए। तो फिर दूसरे आसमान के 2000 फरिश्तों का गिरोह आया। नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम सब कौन हो? तो उन्होंने कहा, हम सब आसमान दोम के कबाइल मलाइका से 2000 कबीले हैं और हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप अपनी कौम से नफरीन ना करें। नूह अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, मैंने इनको 300 साल की और मोहलत दी। फिर जब 300 साल मुकम्मल हुए तो वो लोग ईमान ना लाए तो आपने उनके लिए बद्दुआ का इरादा किया, जैसे कि कुरान पाक में सूरह हूद आयत नंबर 36 में है। और नूह की तरफ ये वही की गई कि जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा उनकी कौम में से कोई भी हरगिज़ ईमान ना लाएगा, लिहाजा जो कुछ ये लोग करते हैं आप इनसे रंजीदा ना हों। सूरह नूह आयत नंबर 26 और 27 में है, और नूह ने कहा, परवरदिगार, रूए ज़मीन पर बसने वाले कुफ़ार में से एक को भी बाकी ना छोड़। अगर तू इन्हें छोड़ देगा तो वो यकीनन तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और ये लोग सिर्फ काफिर और बदकार औलाद ही पैदा करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस दुआ के बाद अल्लाह तबारक ताला ने उनको हुक्म दिया कि खजूर के दरख्त बोएं। आप अलैहिस्सलाम ने दरख्त लगाने शुरू किए। बस आपकी कौम के लोग आपके पास आकर आपका मजाक उड़ाते कि ऐसा बूढ़ा शख्स जिसकी उम्र से 900 साल गुजर चुके हैं और वो खजूर के दरख्त लगा रहा है। फिर आपको पत्थर मारते थे। इस तरह 50 बरस गुजर गए और खजूर के तमाम दरख्त बड़े और मजबूत हो गए। तो अल्लाह ताला का हुक्म आया कि इन दरख्तों को काटें। ये देखकर आपकी कौम फिर आपका मजाक उड़ाने लगी कि अब जब ये खजूर के दरख्त बड़े और मजबूत हो गए हैं तो ये बूढ़ा शख्स इन्हें काट रहा है, इसकी अकल ज़ाइल हो गई है। सूरह हूद आयत नंबर 38 और 39 में है, और वो यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे और उनकी कौम के सरदारों में से जो भी वहाँ से गुजरता तो वो उनका मजाक उड़ाता था। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आज तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो कल हम इसी तरह से तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे जैसे तुम मजाक उड़ाते हो। अनकरीब तुम्हें इल्म हो जाएगा कि किस पर वो अजाब आता है जो उसे रुसवा कर देगा और किस पर हमेशा रहने वाला अजाब नाजिल होगा। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी तालीम पर मामूर फरमाया। गर्ज़ के नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की, जिसकी लंबाई 1200 हाथ, चौड़ाई 800 हाथ और ऊंचाई 80 हाथ थी। एक हाथ से मुराद कोहनी से लेकर दरमियानी उंगली का आखिरी सिरा होता है और ये तकरीबन आधा मीटर होता है। इस तरह कश्ती की लंबाई तकरीबन 600 मीटर, चौड़ाई 400 मीटर और ऊंचाई 40 मीटर थी।
حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ خداوندہ یہ کشتی بنانے میں میری مدد کون کرے گا؟ خدا نے پھر وہی فرمائی کہ اپنی قوم کے درمیان اعلان کرو کہ جو شخص کشتی بنانے میں اسے تراشنے میں میری مدد کرے گا تو جو کچھ وہ تراشے گا وہ سونا اور چاندی بن جائے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو لوگ کشتی بنانے کے لیے آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرنے کے لیے شامل ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ مذاق بھی کرتے تھے کہ جنگل میں کشتی بنا رہے ہیں۔ جب خدا نے قوم نوح کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو 40 سال پہلے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا گیا، پھر ان میں کوئی اولاد نہ تھی۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو خدا کے حکم سے آپ نے سریانی زبان میں فریاد کی، جسے سن کر تمام پرندے، جانور اور چوپائے حاضر ہوئے۔ آپ نے ہر جانور کا جوڑا کشتی میں سوار کیا۔ آپ کی 950 سالہ تبلیغ کے نتیجہ میں دنیا کے تمام لوگوں میں سے صرف 80 لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ ہود آیت نمبر 40 میں ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تندور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا، اے نوح، ہر جوڑے میں سے 2 کشتی پر سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کی بات ہو چکی ہے، اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے ہیں۔ اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ جب وہ دن آیا جس روز خدا ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا تو نوح علیہ السلام کی زوجہ تندور میں روٹی پکا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام کشتی میں جو جگہ جانوروں کے لیے مقرر تھی ان کے لیے چیزیں جمع کر رہے تھے۔ اسی دوران نوح علیہ السلام کی زوجہ نے آواز دی کہ تندور سے پانی ابلنے لگا ہے۔ نوح علیہ السلام نے آ کر تندور میں کچھ مٹی ڈالی اور اس پر مہر لگائی کہ پانی باہر نہ آئے، اور پھر جا کر تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا۔ پھر تندور کے پاس آئے، مہر توڑی اور مٹی ہٹا دی۔ آفتاب چھپ گیا اور بجائے اس کے کہ قطرہ قطرہ پانی برسے، ایک دم پانی آیا اور تمام چشمے ابل پڑے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قمر آیت نمبر 11 تا 13 میں، پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے تہہ خانے کھول دیے اور زمین کو شگافتہ کر کے ہم نے چشمے جاری کر دیے، تو دونوں پانی اس امر پر مل گئے جس پر وہ مقرر ہو چکے تھے، اور تختوں اور کیلوں والی کشتی پر ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی کے چلنے اور رک جانے کے وقت خدا کے نام کے ساتھ نجات کی دعا کرتے رہنا یا بسم اللہ پڑھتے رہنا۔ غرض کہ کشتی حرکت میں آ گئی اور نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا جو پانی میں کھڑا ہوتا، کبھی گرتا کبھی سنبھل رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں پناہ لے لیتا ہوں، اس طرح میں پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رہوں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج خدا کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا، اے پالنے والے، یقیناً میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو تمام حکم کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے اہل سے ہرگز اہل نہیں ہے جن کی نجات کا میں نے وعدہ کیا ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہل مت بنو۔ تو نوح علیہ السلام نے عرض کی، خداوندہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر نوح علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جیسا کہ خداوند عالم نے ان سے فرمایا تھا، اسی اثنا میں ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور قوم نوح کے نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے۔ کشتی مڑی، اس کو موجوں نے سہارا دیا، یہاں تک کہ وہ مکہ میں پہنچی اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا۔ اس وقت کعبہ کے سوا تمام دنیا غرق ہو چکی تھی۔ 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمے ابلتے رہے، یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہوئی کہ آسمان سے جا ملی۔
تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور عرض کی، اے پروردگار احسان فرما۔ اس وقت خدا نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو کھینچ لے، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے سورہ ہود آیت نمبر 44 میں، یعنی کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ جو پانی زمین سے نکلا تھا زمین نے اسے جذب کر لیا، مگر آسمان کے پانی کو قبول نہ کیا اور کہا کہ خدا نے مجھے بس اپنے پانی کو جذب کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آسمان کا پانی زمین کے اوپر ہی ٹھہرا اور کشتی جودی پر ٹھہری۔ بس خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جو پانی زمین پر رکا ہوا تھا اس کو ان دریاؤں میں پہنچا دیا گیا جو دنیا کے گرد خلق کیے گئے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کو خدا نے وحی فرمائی، سورہ ہود آیت نمبر 48 میں ہے، کہا گیا، اے نوح اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر اور ان جماعتوں پر ہے جو آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں ہم کچھ مدت زندگی کا موقع بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ پھر نوح علیہ السلام اپنے 80 مومنوں کے ساتھ موصل میں کشتی سے اترے اور مدینہ السمانین کی بنیاد ڈالی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس بھی ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ کرۂ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسانی انہی تینوں فرزندوں کی طرف سے ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے رہنے والے ہیں، اور دوسری نسل سامی نسل ہے جو مشرقی گستا میں رہتے ہیں، اور یافز کی نسل کو چین کے ساکنین سمجھا جاتا ہے، کیونکہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے فرزندوں سے آگے بڑھی۔ اسی سبب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح 2 پدر میں سے ایک پدر ہیں، یعنی آپ آدم علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پورے 6 ماہ سرگرداں رہی۔ یہ مدت ابتدائی ماہ رجب سے لے کر ذی الحج کے اختتام تک تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق 10 رجب سے لے کر روز عاشوراء تک کشتی پانی کی موجوں میں سرگرداں رہی۔ حضرت امام موسیٰ ابن جعفر سے منقول ہے کہ جب نوح کی کشتی رکنے کے قریب تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑوں سے گفتگو کی کہ میں اپنے بندے نوح کی کشتی کو تم میں سے کسی پر ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تمام پہاڑوں نے اپنے اپنے سر بلند کرنا شروع کیے، سوائے کوہ جودی کے جو موصل میں ہے۔ اس نے عاجز و انکساری کے ساتھ کام لیا اور کہا کہ میرا وہ رتبہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی مجھ پر ٹھہرے۔ خداوند تعالیٰ نے اس کی یہ عاجز و انکساری پسند فرمائی اور کشتی کو مامور کیا کہ اسی پر ٹھہرے۔ لہٰذا جب کشتی جودی سے ٹکرائی اور متزلزل ہوئی تو اہل کشتی کو اس کے ٹوٹ جانے اور ڈوب جانے کا خوف ہوا۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے ایک جھروکے سے، جو کہ اس وقت کشتی میں موجود تھا، اپنا سر باہر نکالا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا اور کہا، اے پروردگار احسان فرما۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ کوہ جودی جس کے کنارے کشتی نوح آ کر لگی تھی اور جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، وہ وہی مشہور پہاڑ ہے جو موصل کے قریب ہے۔ بعض دوسرے مفسرین نے اسے حدود شام میں یا عراق کے شمالی پہاڑ کو سمجھا ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہیں جو موصل یا الجزیرہ کے درمیان ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 2500 سال ہوئی۔ 850 سال مبعوث ہونے سے قبل، 950 سال قوم کی ہدایت کا زمانہ، 200 سال کشتی کی تیاری میں گزر گئے اور 500 سال طوفان کے بعد زندہ رہے۔ جب پانی زمین سے خشک ہوا تو شہروں کی بنیاد ڈالی اور اپنی اولاد کو ان میں آباد کیا۔ جب 2500 سال مکمل ہوئے تو آپ علیہ السلام اس وقت دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ فرشتے نے کہا، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت کس لیے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اتنی مہلت دو گے کہ میں دھوپ سے سائے میں چلا جاؤں؟ فرشتے نے کہا، میں نے آپ کو مہلت دی۔ بس نوح علیہ السلام سائے میں گئے اور فرمایا، اے ملک الموت
دنیا میں میری زندگی کی مدت دھوپ سے سائے میں آنے کی مانی تھی۔ اب جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ اور ملک الموت نے حضرت نوح علیہ السلام کی روح مقدس قبض کر لی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ حسینی سرکل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔